So I welcome you all to my today's presentation, which is on the Khan University Faculty of Arts and Sciences program, which has been introduced in Pakistan recently. अब मैं आखा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब ये क्या किस तरफ जा रहा है। तो आखा यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के बारे में हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने 2013 में जब यहाँ आकर कन्वोकेशन में उन्होंने एड्रेस किया था स्टूडेंट्स को, तब कहा था कि खान यूनिवर्सिटी अब मेडिकल के शोबे में बहुत आगे जा चुकी है, मगर अब हमें इसे एक लिबरल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाना है। और तब हिज हाइनेस ने पहली दफ़ा द खान यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का नाम लिया था, आज से तकरीबन 10 साल पहले। तो 10 साल तक यहाँ एफएस पर काम होता रहा और 10 सालों के बाद 18 अक्टूबर 2023 को we the first batch we were here on our campus, हमने पहली दफ़ा यहाँ inaugural batch हमारा orientation हुआ। तो this is a short introduction to the history or the courses which FAS is offering here are philosophy, politics, economics, that is social development. Then we have Eastern and Asian studies. Then we have human and environmental biology. तो यहाँ पर आपको ये सारी कोर्सेज ऑफर हो रही हैं और इसके अलावा जिस तरह की हर यूनिवर्सिटी में आपके पहले सेमेस्टर के साथ ही आपको एक चंद कंपलसरी सब्जेक्ट्स मिलते हैं, एक चंद इलेक्टिव्स होते हैं, सेम केस यहाँ पर भी है कि यहाँ पर आपको चंद कंपलसरी मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, चंद इलेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्टिव्स यहाँ पर पॉलिटिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स मिल सकता है, आपको इलेक्टिव यहाँ पर क्लाइमेट चेंज मिल सकता है और वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। और इसके बाद आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं खान यूनिवर्सिटी में किसी भी, मैं यहाँ पर से थोड़ा जनरल लूँगी कि आप अगर खान यूनिवर्सिटी में चाहते हैं कि किसी भी उसमें अप्लाई करें डिपार्टमेंट में, तो आपको पहले तो ये करना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पर लिंक वो पेस्ट की है, आप अगर यहाँ ये टाइप करेंगे www.aku.edu/FAS, तब आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि create an account or log into your account. So for those who are the first time user, they should create an account by giving their email address, their phone pay or identity card number, and answering a secret question over there. The secret question is कि आपसे एक सवाल पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहाँ पैदा हुए थे, या कुछ भी इस तरह का कोई एक सवाल जो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने इसका जवाब क्या दिया है। क्योंकि बाद में अगर आप खुदा न खास्ता अपना पासवर्ड भूल जाए एफएस का, यानी उस अकाउंट का, AKU अकाउंट का अगर पासवर्ड भूल जाए, तो आप उस वक्त वो अकाउंट यूज करके, वो सीक्रेट क्वेश्चन यूज करके आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो सकते हो। तो इसी तरह से वो जो जिन्होंने पहले अकाउंट नहीं बनाया है उन्हें क्रिएट अकाउंट करना होता है, और वो जो पहले से अकाउंट बना चुके हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल के लिए अप्लाई करते हुए या किसी और BSc के लिए अप्लाई करते हुए, उन्होंने अगर एक अकाउंट बनाया है तो उन्हें ये करना चाहिए कि वहाँ जाके अपना वही ईमेल एड्रेस, वही पासवर्ड टाइप करे, और वहाँ जाके बस आपने बैचलर स्टडीज का चूज करना है ऑप्शन अंदर जाके, और वहाँ आपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का ऑप्शन चूज करना है। और उसके बाद आपने जो पहले जो यहाँ पर फॉर्म में आपके लिए रिक्वायर्ड यही है कि आपका परसेंटेज मैटर करता है कि यू आर if you have 75% in 10th grade 10 and if you have 75% for HSSC as well, so you are eligible. और इंग्लिश के पोर्शन के लिए खास आपका 65% से अबव होना चाहिए इंडिविजुअल बेसिस पर, और बहरहाल 75% होने चाहिए, पर इंग्लिश में आपके 65 से अबव होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसके बाद आप वहाँ अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करते वक्त जिनकी नीड होगी वो है, आप अगर आप अभी ग्रेड 12 में है तो आपको सिर्फ ग्रेड 11 और ग्रेड 10 के जो DMCs जिन्हें हम कहते हैं वो, और फॉर्म पे या आइडेंटिटी कार्ड जो है उसकी एक पिक्चर आपने अपलोड करनी होती है अपनी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर के साथ। अगर आप ग्रेड 12 कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियसली, यानी गैप ईयर स्टूडेंट है, तो आपको ये करना है कि आपने ग्रेड 12 वाला भी, ग्रेड 10 वाला भी, ग्रेड फर्स्ट ईयर वाला भी 3 सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, या फिर HSSC पार्ट 2 का जो एक कंपाइल सब वो आता है, DMC आता है, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये थे रिक्वायरमेंट्स, और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग टू FAS is 15 December. So you should apply before 15 December, क्योंकि डेडलाइन के बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती।
اس کے بعد ہاں اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے ہیں، میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو آپ FAS.Curie پر، اور آپ کو اپنا سیکرٹ کوشچن بھی اگر یاد نہیں ہے تو آپ FAS.Curie پر اگر آپ میل کریں تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ صرف ورکنگ ڈیز میں 2-3 گھنٹوں کے اندر ہی آپ کو رپلائی مل جائے گا کہ یہ آپ کا ریکوری پاسورڈ ہے، آپ یہاں یہ یوز کر کے لاگ ان ہو سکتے ہو۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم ریسورسز ٹو بی یوٹیلائز فار پریپریشن۔ تو ایکوپلیسر نام کی ایک ویب سائٹ ہے، ACCUPLACER ایکوپلیسر، کہ جہاں پر جو آخان یونیورسٹی خود ہمیں ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہاں سے پریپریشن کرنی ہے، اینڈ مور اور لیس ٹیسٹ پیٹرن از بیسڈ آن ایکوپلیسر۔ میں یہ صاف صاف بتانا چاہوں گی کہ ہم نے جو دیکھا ایکوپلیسر اور جو ہمارا ٹیسٹ تھا اس میں سملیرٹیز بہت زیادہ تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی کوشچن ریپیٹ ہوا تھا، پر یہ تھا کہ کوشچنس کے ٹائپ سیم تھے۔ فار ایگزامپل اگر وہاں آپ سے کوئی پنکچویشن کچھ صحیح کرنے کا بولا جا رہا تھا تو اس ٹیسٹ کے دن بھی کوئی ایک ایسا سوال ضرور آیا تھا کہ جہاں مجھے پنکچویشنز کریکٹ کرنی تھی۔ تو اب ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ٹیسٹ پیٹرن اور پاسنگ مارکس اور ریسورسز یہ میں مکس کر کے بات کروں گی ان کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت ہی انٹرلنک ہے۔ تو یہاں پر میں نے جس طرح بتایا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ 3 پورشنز پر آپ کا ٹیسٹ مشتمل ہوتا ہے: انگلش ریڈنگ، انگلش رائٹنگ اینڈ میتھمیٹکس۔ انگلش ریڈنگ میں آپ کو انگلش ریڈنگ دی جاتی ہے، ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، اور بعد میں نالج لیول پر، انڈرسٹینڈنگ لیول پر اسی پیراگراف میں سے آپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آخان بورڈ والوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی ریڈنگ کی پریکٹس ہوتی ہے گریڈ 8 سے، تو ان کے لیے یہاں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن انگلش رائٹنگ پورشن جو ہے، انگلش رائٹنگ پورشن کا یہ سین ہے کہ جو آپ وہاں پر آپ سے کچھ وہ نہیں کیا جاتا، آپ کو کسی بھی صورت میں آپ کو رائٹنگ کے لیے کچھ ٹائپ نہیں کرنا پڑتا۔ اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ ٹوٹلی کمپیوٹر بیس ہوگا، آپ کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے، اس دن آپ نے اس پر ہی کرنا ہے۔ تو آپ کو کوئی ٹائپ کچھ نہیں کرنا، لیکن جو رائٹنگ پورشن ہے انگلش کا جس میں آپ کو 25 کوشچنز ملتے ہیں، وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ وہاں پر آپ کا گرامر چیک ہوگا، یور پنکچویشنز ول میٹر کہ آپ پنکچویشن صحیح سے یوز کر پا رہے ہو یا نہیں، یور سینٹینس اسٹرکچر ول میٹر اوور دیئر، اینڈ آف کورس یور سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، پیراگراف میں سے ایک جملہ انڈر لائن ہوتا ہے، اس انڈر لائن جملے کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان 4 آپشنز میں سے کون سا آپشن اس جملے کو یا تو ریپلیس کر سکتا ہے، یا فار ایگزامپل اگر اس جملے میں کوئی کوما یا سیمی کولن کچھ لگایا گیا ہے تو بولا جا سکتا ہے کہ یہ سیمی کولن، فار ایگزامپل وہاں اگر کہا جا رہا ہے کہ نویرا لائکس اشفاق احمد یوسفی، دیٹس وائی شی ہیز اے گڈ سینس آف ہیومر، if the sentence is like this، اور نویرا کے بعد سیمی کولن لگایا گیا ہے تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیمی کولن ریموو کرنے سے اس پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، یا پھر اسے اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے، یا یہ سیمی کولن ریموو کر کے ہمیں کوما لگانا چاہیے، یعنی اس طرح کے آپشنز وہاں ہوتے ہیں انگلش رائٹنگ پورشن جو ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے میتھمیٹکس۔ تو میتھمیٹکس کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کوئی ہائر لیول کی میتھس نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ بیسک میتھس ہو، بیسک ارتھمیٹک جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ کو سمپل ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، سبٹریکشن، ایڈیشن، ڈیسیمل سے ڈیل کرنا آپ کو آتا ہو، اور اسپیشلی میں یہ بات زور دینا چاہوں گی کہ آپ کو میتھمیٹیکل لینگویج جو ہے وہ بھی آتی ہو۔ فار ایگزامپل آپ سے کہا جاتا ہے کہ if x is twice greater than y and y is 1/3 of z, then what's the difference between x and z؟ سو آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سولو کرو، آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے اگر آپ میتھمیٹیکل لینگویج میں کنورٹ کرو گی تو کیسے بنے گا، 2x + y ہول بریکٹ مائنس z آئے گا، یا پھر بریکٹ y اور z کے بیچ آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ تو اس طرح سے میتھس کا پورشن ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ سین تھا کہ میتھس سے 25 کوشچنز آئے تھے، انگلش رائٹنگ سے 25 آئے تھے، اور انگلش ریڈنگ سے 20 آئے تھے۔ تو آپ کے لیے بھی یہی سین ہونے والا ہے، تو آپ نے بھی تیاری اسی حوالے سے کرنی ہے۔ اور جو یہاں پر ایک اور بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاسنگ مارک جو ہے وہ ہمارے لیے 237 فار انگلش ریڈنگ، 237 فار انگلش رائٹنگ، اینڈ 271 اور 73 اور کیا تھا وہ میتھمیٹکس کے لیے تھا، کٹ آف جو تھا۔
تو اسی طرح سے آپ نے اگر ہاں اب آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہے، اب آپ نے ریسورسز بھی یوٹیلائز کر لیا، آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، آپ کا ٹوف آپ نے کلیئر کر دیا ہے، اب باری آتی ہے ڈاکومنٹ سبمیشن کی. تو کس طرح سے آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں. تو انٹرویو سے پہلے جب آپ ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں تو آپ کو میل آتا ہے کہ یہ آپ کا ٹیسٹ ریزلٹ یہ ہے، آپ نے پاس کر لیا ہے ٹیسٹ، اب آپ نے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں. تو وہاں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ زور دینا چاہوں گی کہ ایک یو میں صرف اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشنل جو نالج ہے وہی چیک نہیں کی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، یعنی کس طرح سے اس نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے، کس طرح سے اس نے دوسرے کام کیے. فار ایگزامپل مجھ سے کہا گیا تھا، ہم سے جب ہم نے ٹیسٹ کلیئر کیا تو ہمیں میل آیا اور میل میں دیکھا کہ ہمیں آلموسٹ 15 سرٹیفکیٹس اپلوڈ کرنے تھے. آلموسٹ 15، یو کین امیجن کہ 15 سرٹیفکیٹس، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ میں 7-8 اسپورٹس کے کر سکوں یا 6-7 صرف میں والنٹیئر تھی وہ کر سکوں. نہیں، ایسا نہیں تھا. مجھے ریسرچ ورک کے لیے تنہا کرنا تھا، مجھے اسپورٹس میں ایک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا تھا، مجھے باقی جو تمام فار ایگزامپل مجھے لٹریچر میں انٹرسٹ تھا تو لٹریچر کے لیے کرنا تھا، مجھے کسی ریسرچ ورک میں نے کام کیا ہے اس کے حوالے سے کرنا تھا، میں نے کوئی پروجیکٹ ورک کیا ہے وہ کرنا تھا، میں نے کوئی ایگزیبیشن کی ہے، میرا کوئی پیپر ورک جو ہے وہ ہوا ہے، شائع ہوا ہے، وہ بھی مجھے مینشن کرنا تھا. اس طرح کے کام تھے. اور ان سے ہٹ کر اگر آپ اپنے وہ جو فری ٹائم ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہو، یہ بھی ایک سوال تھا. تو اس سب کے لیے آپ نے ڈاکومنٹس ابھی سے ہی، آپ جو سیکنڈ ایئر میں ابھی ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ اپنے اسکول سے، جس انسٹیٹیوشن میں آپ انرول ہے وہاں سے، یا کسی بھی آرگنائزیشن جہاں آپ کام کر چکے ہیں وہاں سے اپنے لیے یہ ڈاکومنٹ سب آپ بنوا کے رکھیے، کیونکہ ان کی ضرورت پڑتی ہے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد. تو اب میں آتی ہوں، جس طرح کی میں نے ڈاکومنٹس کی بات کی تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ایک اسٹوڈنٹ کی کتنی ہوئی ہے یہ ڈاکومنٹ سبمیشن میں یہ دیکھا جاتا ہے. اور بعد میں جو آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے وہ بھی مور اور لیس انہی ڈاکومنٹس کو سامنے رکھ کے لیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا ہے کہ یو ہیو بین اے والنٹیئر اوور دیئر، تو ڈائریکٹلی تو آپ سے انٹرویو میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں کہا ہے کہ آپ والنٹیئر رہے ہیں. آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ والنٹیئرزم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، یا پھر آپ نے والنٹیئرزم کو ابھی تک کس طرح سے ایکسپلور کیا ہے، یا کبھی یہ کام کیا ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پر یہ مینشن کیا ہے تو اسی وجہ سے آپ سے دوبارہ سے انٹرویو میں یہ سوال پوچھا جائے گا. اور جو انٹرویو ہے وہ انٹرویو اس طرح سے ہوتا ہے کہ 2 انٹرویوز ہوتے ہیں ایک ہی دن، اور 30 منٹ کا گیپ ہوتا ہے. ایک انٹرویو لے کر 30 منٹ کا گیپ لے کر دوسرا انٹرویو ہوتا ہے. تو انٹرویو میں آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. ہاں، دس از دا بیسک لائک کنورسیشن، وہ کمیونیکیشن اسکل جو آپ کو آنی چاہیے. آپ کی انگلش بہترین ہونی چاہیے. آپ کو اپنا پوائنٹ جسٹیفائی کرنا آنا چاہیے، نہیں کہ آپ کو کوئی فینسی لینگویج استعمال کر کے انہیں امپریس کرنا ہے، کیونکہ دے نو واٹ یو آر. وہاں پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر ہی بتا پاتے ہیں کہ یا اس کے پاس یہ خوبیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خامیاں بھی اس کے اندر ہو، تو بندہ آپ کو دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے ایکسٹرا ایفیشنسی دکھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بی یور نیچرل سیلف، بی یور ریئل سیلف. بٹ ہاں یہ کریں کہ جو آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا لائک سرکل انہی میں رکھے تو بہتر رہے گا. ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، زیادہ پریسائز ہو. اور انٹرویو کے حوالے سے ایک اور بات یہ کہ انٹرویو میں آپ سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے انہی ڈاکومنٹس کا سوال کیا جائے گا جو آپ نے سبمٹ کیے ہیں. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی اسٹیٹ کیا تھا، میں یہ دوبارہ سے اسٹیٹ کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے بعد جب آپ کا انٹرویو کلیئر ہوتا ہے تو آپ کو فائنینشیل اسسٹنس کا فارم آتا ہے، اس کے ساتھ جو آپ ایڈمیشن لیٹر کے ساتھ آپ کو فائنینشیل اسسٹنس کا بھی فارم آتا ہے. تو ناردرن ایریاز کے جو ہمارے بچے ہیں، فار ایگزامپل میں خود بھی ہوں، اس کے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ناردرن ایریاز میں ہم آلموسٹ ہم سب فائنینشیل ایڈ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ہمارے لیے سین یہ ہوتا ہے کہ آلموسٹ 90% ٹو 98% ہمیں 99-100%، مجھے 100% ہی فائنینشیل ایڈ ملی تھی. پر فائنینشیل ایڈ کا یہ سین ہوتا ہے کہ ہاف گرانٹ ہوتا ہے، ہاف لون ہوتا ہے. گرانٹ کا جو پورشن آپ کو ملتا ہے، یعنی جو زیادہ ہوتا ہے وہ آپ نے پے نہیں کرنا ہوتا. پر جو لون پورشن ہوتا ہے وہ آپ نے دوبارہ سے جاب لے کر ATU کو پے کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے شاید سنا ہوگا کہ یہاں پر سے جو سونم اور MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں اور وہ دوبارہ سے لون ری پے کرتے ہیں اپنی جاب یہاں اسٹارٹ کر کے. تو اسی طرح سے ہمیں یہاں جاب کا تو پتہ نہیں، پر جاب لینے کے بعد گریجویشن کے 2 سال بعد ایک اسٹوڈنٹ کو جو تھوڑا لون اسے ملا ہے ان سالوں کے دوران، 4 سالوں کے دوران، وہ اسے ری پے کرنا ہوتا ہے.
تو فائنینشیل اسسٹنس میں آپ کی ہاسٹل فی اور یہ سب چیزیں کور ہوتی ہے. اور ہاں کوئی آپ کا اگر ڈونر وغیرہ پہلے سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, فار ایگزامپل آخان اسکول جو چترال اور گلگت میں ہے, انہیں جناب بھائی اسکالرشپ وہ اسپانسر وہاں کرتی ہے تو وہ یہاں بھی کرتی ہے. اس طرح سے کوئی پلس پوائنٹ آپ کا ہے تو آپ کے لیے فائنینشیل اسسٹنس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. تو اس کے بعد یہ تو بس انٹروڈکشن وغیرہ تھا ہمارا ایف ایس کے حوالے سے. اب جو یونیک فیچرز ہیں ایف ایس کے حوالے سے تو میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, اور میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ایک یو کی جو لائف کیمپس میں ہے وہ کس طرح سے ہے. تو پہلے تو جس طرح سے میں نے پہلے بھی اسٹیٹ کیا کہ یہاں جو کورسز آفر ہوتے ہیں دے آر لائک دا موسٹ یونیک کورسز. فار ایگزامپل اف آئی سے اباؤٹ فلاسفی پالیٹکس اینڈ اکنامکس, اٹس کائنڈ آف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاسفی پالیٹکس اینڈ اکنامکس یہ صرف ایک میجر سبجیکٹ ہے. یہاں آپ اگر ایک ڈگری حاصل کریں گے تو آپ کی ڈگری پر فلاسفی پالیٹکس اکنامکس سب مینشن ہوں گے. یہ تو دس از اے یونیک کائنڈ آف ڈگری کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی میرے خیال سے پاکستان میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ابھی تک یہ ڈگری پرووائڈ نہیں کرتی کہ جہاں آپ 3 سبجیکٹس اور وہاں 3 سبجیکٹ میں آپ کو بی ایس کی ڈگری دی جائے ایک ہی سال میں. تو وہاں سے نکل کر آپ کے لیے آپ کو یونی ڈائریکشنل نہیں بلکہ آپ کو ملٹی ڈائمینشنز دکھاتے ہیں کہ if you are a student of philosophy, politics and economics, you can go for politics, you can go for CSS, you can go for business as well, you can be a lecturer, you can be anything, like it widens your way so much. تو اس طرح سے فار ایگزامپل یہاں پر ہیومن اینڈ انوائرمنٹل بایولوجی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں کلائمیٹ چینج یہ سب چیزیں جو ہاٹ ٹاپک آف ڈسکشن ابھی پورے دنیا میں چل رہے ہیں جن کے حوالے سے COP26 وغیرہ بھی ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی جو ہیومن اینڈ انوائرمنٹل بایولوجی ہے یہ بہترین سبجیکٹ ہے کہ اس کو لے کر آپ آگے بھی کام کر سکتے ہو. تو اس کے علاوہ یہاں کی جو فیکلٹی اور جو اناگرل ڈین ہے ہمارے سر اسٹیفن, اور جو فیکلٹی ہے جو زیادہ تر تو فورن ہمارے فیکلٹی ممبر سے اور جو پاکستان والے بھی ہیں انہوں نے بھی فورن سے ہی اپنی ڈگریز حاصل کی ہے. دے آر دا موسٹ بیسٹ, دے آر دا بیسٹ, فار ایگزامپل آئی کین سے دے آر دا بیسٹ فیکلٹیز ان پاکستان. Because if I talk about my own, for example, elective, that is philosophy, politics and that is social and development, social and political thoughts, comparative perspective, تو وہاں پر ہی ہمارے ڈین جو ہے اسٹیفن وہ ہمارے ساتھ کلاس لیتے ہیں, پر اس ایک کلاس میں صرف ہم سوشیولوجی ڈسکس نہیں کرتے, ہم کرنٹ افیئر سے لے کر ہم کانفلکٹس سے لے کر ہم ہر چیز اس ایک کلاس میں ہی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ایک لائک دس از اے ویری کائنڈ آف یونیک جو فیکلٹی یہاں پر ہے وہ یونیک طریقے سے ہمیں سکھاتی ہے. اور جو سب سے اچھی بات مجھے یہاں پر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ آتے ہیں, فار ایگزامپل ہم اسکول سے FSC بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں یا A لیول O لیول سے آتے ہیں, تو وہاں سے یہاں شفٹ ہو کر ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کورسز کیا سلیکٹ کرے, کیا لیں گے تو بعد میں ہمارے میجرز جو لے رہے ہیں ان میں ہمیں آسانی ہوگی. تو اس حوالے سے یہاں پر آپ کے لیے اکیڈمک ایڈوائزرز بھی موجود ہیں جو کہ فیکلٹی ہی میں سے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مائی اکیڈمک ایڈوائزر از مائی ڈین اسٹیفن. تو مجھے پہلے یہاں آگے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ کیونکہ میں میجر جو لینے والی تھی وہ فلاسفی پالیٹکس اینڈ اکنامکس تھا, مگر اس کے لیے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا لوں ان 2 سالوں میں کہ وہ میرے لیے بیسس اسٹرانگ بنائے FPB کے لیے. تو میں نے جب اپنے اکیڈمک ایڈوائزر سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم اگر یہ سبجیکٹ لو گی تو بعد میں تمہارے لیے آسانی ہوگی تو کیونکہ تمہاری بیسس یہاں سے بنتی جائے گی. تو اکیڈمک ایڈوائزرز کا جو پورشن ہے یہ بہترین ہے. تو اس کے بعد FS لائبریری جو کہ ہمارے ہاں UC بلڈنگ جو کہ یونیورسٹی سینٹر ہماری کلاسز جہاں پر ہوتی ہے اس کے 12 فلور پر ہے, ایک بہترین جگہ ہے جس کا میں نے یہاں پر ایک اسکرین شاٹ بھی ڈالا ہے. تو اس کے بعد جو یونیورسٹی جو ہماری لائبریری ہے اس میں آپ کو ہر قسم کی کتابیں ہارڈ میں بھی اور سافٹ فارم میں بھی ملتی ہے. تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے سب اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی لائف میں فوراً ایک دفعہ تو گھوم کر آنا چاہیے. تو اسی طرح یہاں پر چونکہ ہمارے زیادہ تر جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ بھی فورن سے آئے ہیں اور ہمارے ڈین فورن سے آئے ہیں, اور ایز اے نیو بیچ آغان یونیورسٹی کہ ہم نیو فیکلٹی ہم جو نئے ڈپارٹمنٹ یہاں پر انٹروڈیوس ہوئے ہیں, ہمارا یہی ہماری وہ ہے ایم ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کا یہی ایم ہے کہ ان 4 سالوں میں ہمیں ایکسچینج پروگرام پر بھیجا ہی جائے گا, کیونکہ GPA اگر مینٹین کریں گے تو ہر اسٹوڈنٹ ان 4 سالوں میں ایک نہ ایک دفعہ ضرور باہر جا کے آئے گا ایکسچینج پروگرام میں. تو اسی طرح سے ایز وی ور دی اناگرل بیچ ہمیں فری لیپ ٹاپس ہمیں فری ٹیبلیٹس بھی ملی تھی, اور اسی طرح سے ابھی لیپ ٹاپ اسکیم جاری ہے جہاں پر لیپ ٹاپس میں
لیپ ٹاپ میں ابھی لیپ ٹاپ کا یہ سین ہو رہا ہے کہ ہاف لون اور ہاف گرانٹ میں مل رہے ہیں. فار ایگزامپل if 1 lakh is the price of the laptop, you have to pay 50,000 and 50,000 is being given to you as the grant. آپ نے پے نہیں کرنا ہے. تو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی ہم آخان یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں صرف ہاسپٹل اور سونم جو اسکول آف نرسنگ ہے وہ اور میڈیکل یہی سب چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے. بہت کم آئی ڈی کے بارے میں جانتے ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیے جو ایم فل کے لیے یہاں آتے ہیں ان کے علاوہ. اور بہت ہی کم لوگوں کو یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ملیل کے قریب لنک روڈ پر ہمارے لیے اپنا ایک کیمپس یہاں پر بننے والا ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز کے لیے. تو وہ انشاءاللہ اگلے 10 سالوں کے اندر وہ بھی کنسٹرکٹ ہونے والا ہے. ہمارا کیمپس وہاں کنسٹرکٹ ہونے والا ہے. تو وی ہیڈ اے ٹور ڈیورنگ اوور اورینٹیشن ویک. تو ہم گئے تھے لنک روڈ پر. ہم وہاں جا کے ہم نے ڈیٹا کلیکشن کی. ہم نے دیکھا کہ وہاں پلانٹس کس طرح ہے, وہاں کے انسیکٹس وغیرہ جو آرگینزمس وہاں رہتے ہیں وہ کیسے ہے, اور ہم نے وہاں کے لوگوں سے بھی انٹرویو کیا کہ ان کے لائف میں کیا چینجز دیکھتے ہیں. اور سب سے اچھا پلان جو ہمیں وہاں پر لگا تو ہم نے دیکھا کہ خان یونیورسٹی کا ڈسپوزل پلانٹ کچھ وہاں پر تھا کہ جو ڈسپوزیبل اشیاء یہاں سے نکلتی ہے وہ وہاں جا کے ڈسپوز کی جاتی ہے. تو دس از لائک اے ہول کائنڈ آف macrocosm in its own self. AKU is a whole kind of macrocosm in its own self. تو ہمارا 12 روڈ کا یہ بھی بہترین تھا. تو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو مور ٹورس ان آور فیوچر ایز ویل. تو اس کے علاوہ منتھلی اسٹائپنڈ بھی ہمیں دی جاتی ہے. AKU کے ہر اسٹوڈنٹ کو منتھلی اسٹائپنڈ بھی دی جاتی ہے. So this is my inaugural dean, Mr. Stephen, and this is our link road tour جہاں پر ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا. تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہوئے میں اور میرے دوست یہاں تھے. تو اس کے علاوہ میں یونیورسٹی لائف جو ہے یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری سوسائٹیز وغیرہ ہے. فار ایگزامپل یہاں پر سائنرجی ہے, یہاں پر اسپورٹس سوسائٹی ہے, یہاں پر آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی ہے, یہاں پر لٹریری کلب ہے, یہاں پر ڈراما سوسائٹی ہے, اور بھی بہت سارے سوسائٹیز ہیں. 16 سوسائٹیز ہیں. تو ان 16 سوسائٹیز میں سے FAS میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ لیڈ رول پر جا سکتا ہے. ابھی انہی دنوں کے دوران ہمارے الیکشنز ہونے والے ہیں تو ہم بھی جوائن کرنے والے ہیں FAS میں جو بھی آغا خان یونیورسٹی میں جو بھی لیڈنگ پوزیشن ہے ان سوسائٹیز میں. اب تک تو وہاں پر صرف BSc اور MBBS کے اسٹوڈنٹس ہی تھے, پر اب ہم بھی لیڈنگ پوزیشن لینے والے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے لیے جو یہاں پر ہاسٹل وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے وہ بھی بہترین ہے. بوائز کے لیے ابھی نیو ہاسٹل کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. ابھی وہ دوسرے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, وہ بھی آغا خان یونیورسٹی کے انڈر ہی ہے, مگر ان کے لیے نیا ہاسٹل بھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. ہمارے لیے گرلس کے لیے یہ سین ہے کہ ہم 27 گرلس ہیں FAS کے. تو ہمارے لیے ایک بہترین بہت شاندار قسم کا ہاسٹل یہاں پر کارساز روڈ پر ہے. یونیورسٹی سے بس 7-8 منٹ کی دوری پر ہی ہے, اور وین ہر 1 گھنٹے کے بعد یہاں ہمیں یہ کیمپس اور یہاں ہاسٹل اور کیمپس کے دوران چکر لگاتی رہتی ہے. تو ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں رہتا. اور ہاسٹل میں بھی آپ سنگل رہنا چاہتے ہیں, آپ ڈبل روم میں رہنا چاہتے ہیں, یا آپ ٹرپل روم میں رہنا چاہتے ہیں, سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پر یہ کیمپس لائف کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتی تھی. اب میں موو کرتی ہوں. یہاں پر میں نے سیمپل کوسچنز ڈالے ہیں. فار ایگزامپل یہ میں نے ایکیو پلیسر سے ہی اٹھائے, آپ کو یہ ایکیو پلیسر میں بھی ملیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈنگ میں سے میں نے اٹھایا ہے. یہاں پر آپ کو ایک ریڈنگ دی جا رہی ہے, اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آتھر کیا کہنا چاہ رہا ہے, یہ آتھر کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہاں پر اگر آپ نے بس یہ اس پیراگراف کا جس سمجھ لیا ہے, سمری آپ نے سمجھ لی, تو یہ کوسچن آپ آنسر کر پائیں گے. اسی طرح یہاں پر میں نے میتھس کا ایک کوسچن اٹھایا ہے, جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ بیسک ارتھمیٹک آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بیسک ڈیسیمل والا کوسچن ہے. آپ کو یہ اگر آتا ہے تو بس آپ کا میتھس کلیئر ہے, مگر یہ نہ سمجھے کہ یہ آسان ہونے والا ہے, کیونکہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہے تو یہاں پر اس طرح سے ٹیکنیکل پیپر بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک غلطی کی تو آپ کا آنسر دوسرے غلط جواب سے مل جائے گا. تو آپ کو لگے گا کہ لک آئی فاؤنڈ the right answer, but it's not the case always. آپ نے ہر اسٹیپ بہت بہت احتیاط سے کرنا ہے, بہت سوچ سمجھ کر آپ نے قدم اٹھانا ہے, میں کہوں گی, تبھی آپ کے آنسر صحیح آئیں گے, خاص کر میتھس کے لیے, کیونکہ یہ بہت ہی بیسک لیول پر آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ سے لے کر یہ ساری چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. یہ سائن وغیرہ جو ہم انورس کرتے ہیں وہ سب چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ یہاں پر انگلش ریڈنگ میں سے بھی میں نے ایک سیمپل کوسچن اٹھایا ہے, کہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ریڈنگ آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے, اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ اس میں سے ایک
ایک وہ چھوٹا سا حصہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اور یہاں انڈر لائن کیا گیا ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اسے اسی طرح چھوڑا جائے، اسے ریوائز کر کے کچھ اور لکھا جائے یا اسے انٹائرلی ڈیلیٹ کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کر ہی احساس ہوگا کہ یہ سینٹینس اگر یہاں پر وہ ہو رہا ہے الگ سے، یعنی کچھ زیادہ ہی نامناسب لگ رہا ہے، تو اسے ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہے، اگر نہیں یہ صحیح ہے تو آپ نے یہی کنٹینیو کرنا ہے۔ تو ابھی ہم کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ کوشچن آنسر میں تو میں نے آلموسٹ سبھی کوشچن جو یہاں چیٹ باکس میں آئے تھے وہ آنسر کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ ہاں ایک یہ میرے خیال سے رہ گیا تھا کہ جو یہاں پر اپلائی جو ریسورسز ہیں، یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایکیوپلیسر کے علاوہ آپ ایس اے ٹی، آپ انگلش وتھ لوسی اور باقی جو آئلس وغیرہ کے جو ریڈنگز ہوتے ہیں وہ سب پریکٹس کریں، تو تب آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے اپنا فارم فل کیا ہے، اپنا فارم فل کرتے وقت آپ نے ایک پاسپورٹ سائز پکچر، کلیئر پکچر بھی نکالنی ہے، جو میں وہاں مینشن کرنا بھول گئی تھی، تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے۔ تو دس واز آل فرام مائی سائڈ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے میرا یہ پریزنٹیشن تھوڑا فروٹفل رہا ہوگا، اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ میں اسی طرح کی پریزنٹیشن آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ سو تھینک یو سو مچ یو آل فار کمنگ ہیئر اینڈ جوائننگ، تھینک یو۔